अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान कुरान का पैगाम पारा नंबर 1 को लेकर होगी, जिसको हम आसानी उर्दू तर्जुमे से समझेंगे। सूरह फातिहा आयत 4, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और उससे मदद तलब करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात व इंसान और सारी मखलूक को पैदा किया और उनकी परवरिश व रोज़ी का इंतज़ाम फरमाया और उन्हें हर हाल में अपनी इबादत और अपनी ज़ात आली से मदद तलब करने का हुक्म दिया। चुनांचा उसने अपने बंदों को सिखाया कि कहें, ऐ हमारे खालिक व मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसलिए कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और ना तेरे अलावा कोई किसी की मदद कर सकता है। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। सूरह बकरा आयत 21-22 इंसान की पैदाइश का मकसद। अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा फरमाया और जिंदा रहने के लिए उन्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, रहने सहने के लिए ज़मीन बनाई और आसमान से बारिश बरसाकर खाने पीने के लिए गल्ले, तरकारियाँ और मुख्तलिफ किस्म के फल पैदा फरमाए। इतनी सारी नेमतों का तज़किरा करके अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा सिर्फ मेरी इबादत करो और शिर्क से बचो, क्योंकि शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। सूरह बकरा आयत 23-24 कुरान का चैलेंज। अहले अरब कुरान करीम को अल्लाह की सच्ची किताब मानने के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ कलाम कहते थे। अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज करते हुए फरमाया, अगर तुमको कुरान के अल्लाह का कलाम होने के बारे में शक है तो कुरान जैसी छोटी सूरत ही बना कर लेके आओ और अल्लाह के अलावा जिसकी मदद हासिल करना चाहो कर लो। मगर आज तक वो अपनी फसाहत, बलागत और ज़बानदानी पर नाज करने के बावजूद इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दे सके और ना दे सकेंगे। ये उस बात की अलामत है कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। सूरह बकरा आयत 25 अहले ईमान को बशारत। अल्लाह ताला ने अच्छे आमाल करने वाले मोमिन बंदों को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया कि मरने के बाद उनको ऐसे बागों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उन्हें खाने पीने के लिए ऐसे फल अता किए जाएंगे कि देखने में उनकी शक्ल व सूरत एक जैसी होगी, मगर लज्जत व खुशबू में बिल्कुल जुदा होंगे और दुनियावी फलों से कई ज़्यादा उम्दा होंगे और उससे बढ़कर दिल बहलाने वाली निहायत खूबसूरत पाकीज़ा बीवियाँ अता की जाएगी और जन्नत की तमाम नेमतें हमेशा रहने वाली होंगी। सूरह बकरा आयत 48 क़यामत के दिन अपना अमल काम आएगा। यहूदियों का कहना था कि हम चाहे कैसे ही गुनाह करें हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा, हमारे बाप दादा पैगंबर थे, वो सिफारिश करके हमें बख्शवाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके बातिल ख़यालात का रद्द करते हुए फरमाया कि क़यामत के दिन ना कोई किसी के काम आएगा और ना अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा और ना किसी किस्म का हदिया कबूल किया जाएगा और ना कोई मुजरिम को ज़बरदस्ती सज़ा से छुड़ा सकेगा। क़यामत के दिन इंसान के अच्छे अमली काम आएंगे, लिहाजा आखिरत की कामयाबी के लिए हमें नेक अमल करते रहना चाहिए। सूरह बकरा आयत 57 नेमत की नाक़दरी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सज़ा में 40 साल तक मैदाने तहिया में भटकाया। इस दौरान मज़ीद एहसान करते हुए उन्हें गर्मी से बचने के लिए बादल का साया और उम्दा ग़िज़ा के लिए मन व सलवी यानी ख़ास किस्म का फल और बटेर अता फरमाया और ताकीद की कि हम तुम्हें ये नेमतें देते रहेंगे, इसलिए खाना बचा कर हरगिज़ ना रखना। मगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके खाना बचा कर रखना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मन व सलवी जैसी नेमत से महरूम कर दिए गए और उसी दिन से खाना सड़ना शुरू हो गया। उससे मालूम हुआ कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी और नेमत की नाक़दरी महरूमी का सबब है, इसलिए हमें नेमतों की नाक़दरी से बचना चाहिए। सूरह बकरा आयत 61 अल्लाह की नाफरमानी का वबाल। बनी इसराइल 2 बड़े गुनाहों में मुब्तला थे। नंबर 1, वो अल्लाह के हुक्मों पर खुशी से अमल नहीं करते
کرتے تھے بلکہ بلا وجہ اعتراض کرنے اور بال کی کھال نکالنے میں لگے رہتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے، مگر انہوں نے بعض پر بہتان لگائے اور بعض کو قتل کیا۔ غرض اللہ کی نافرمانی، انبیاء کے قتل اور مسلسل نعمتوں کی ناشکری کے سبب یہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار۔ غرض اللہ کی نافرمانی، انبیاء کے قتل اور مسلسل نعمتوں کی ناشکری کے سبب یہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار اور اللہ کی لعنت و غضب کی مستحق بن گئی۔ بنی اسرائیل کے انجام سے سبق حاصل کر کے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری و نافرمانی کے وبال سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت 62 اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے یہودی اپنے کو بڑے باعزت اور جنت کے مستحق سمجھتے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے عیسائی بھی خود کو جنت کا حقدار جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں نجات و کامیابی کا دار و مدار کسی قوم کی عزت و شرافت اور اعلیٰ درجے کا حسب نسب نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن نجات کا مستحق وہ شخص ہوگا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 85 اپنی مرضی کے مطابق شریعت پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو 3 اہم باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالنا۔ نمبر 3، اگر تمہارا کوئی آدمی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا۔ لیکن یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب دشمنی میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے اور کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا، وہ سارے یہودی مل کر فدیہ دے کر اسے چھڑا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اعلیٰ درجے کی بے وقوفی کے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور ان کو گھروں سے نکالنے کو تم جائز سمجھتے ہو اور ان کی قید ہونے کی صورت میں فدیہ دے کر چھڑانا ضروری سمجھتے ہو۔ خلاصہ یہ کہ تم نفسانی خواہش کے مطابق شریعت کے بعد حکموں پر عمل کرتے ہو اور بعض کو ٹھکرا دیتے ہو۔ اس طرح اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق شریعت پر عمل کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ آیت 94-95 محبوب بندے موت سے نہیں ڈرتے۔ یہود اپنی بدعمالیوں کی باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر دنیا کی محبت میں یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھسی ہوئی ہے، اور جو لوگ اللہ سے محبت اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور ایمان و اعمال صالحہ پر قائم رہتے ہیں تو موت ان کے لیے محبوب ترین چیز بن جاتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے آدمی اپنے محبوب حقیقی سے مل سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 102 جادو اور قوم یہود۔ جادو ٹونا جس طرح اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح یہود کے یہاں بھی شرعاً ناجائز تھا۔ اس کے باوجود یہود اقتدار کی ہوس میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے سلطنت چھیننے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے اور ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کی چال بازیوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی پیشوا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ان بدعمالیوں اور مشرکانہ عمل کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو متنبہ فرمایا کہ جادو بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جادو ٹونے اور ہر طرح کے سفلی عمل سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ آیت 125 بیت اللہ کی عظمت اور اس کے حقوق۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے
پہلا گھر بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے چاروں طرف بنی عمارت مسجد حرام ہے اور اس کے ارد گرد وسیع علاقے کو حرام کہتے ہیں، جس میں نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار کرنا حلال ہے، نہ کسی گھاس و پودے کو اکھاڑنے کی اجازت ہے اور نہ کسی جانور کو قید کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ حیوانات و نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے، اس لیے وہاں رہنے والے ہر مسلمان پر اس کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک صاف رکھنا فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت 127-129 نیک کام کی قبولیت کی دعا۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، مگر طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے یہ عمارت خستہ ہو کر ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیت اللہ کو پرانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس کی تعمیر کی اور تعمیر کے دوران بڑی عاجزی کے ساتھ عمل کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت 138 ایمان کا رنگ۔ عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا بچہ 7 دن کا ہو جاتا تو اسے رنگین پانی میں غسل دیتے اور یہ سمجھتے کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کے مقابلے فرمایا کہ اصل رنگ تو ایمان کا رنگ ہے۔ پیدا ہونے والے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ کر اس کے دل میں اللہ کی توحید اور اس کے نام کی عظمت پیدا کر دو اور اس کا اچھا سا اسلامی نام رکھ دو تاکہ بڑے ہونے بعد اس کے دل میں ایمان کا رنگ چڑھ جائے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جائے اور اعمال صالحہ کر کے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ بن جائے۔ سورہ بقرہ آیت 140 سچائی کو چھپانا بڑا ظلم ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہود کا دعویٰ تھا کہ وہ یہودی تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سچائی کو چھپانے کی ناپاک کوشش مت کرو۔ کیا تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو کہ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام خالص توحید کا درس دیتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں اسی دین کو لے کر آئے ہیں، مگر تم جان بوجھ کر ان کی نبوت کو جھٹلا رہے ہو اور اتنی بڑی سچائی کو چھپا کر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی اور حق بات کو چھپانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شہر نظام آباد میں اگر آپ کی اپنی کوئی بھی شاپ ہو، کسی بھی چیز کو برقعوں کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، جانماز، تصویر، کھجور اور دیگر کوئی بھی شاپ ہو تو آپ اپنے شاپ کی ایڈس ہمارے ویڈیو پر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو پر ایڈس چلانا چاہ رہے ہیں اپنی شاپ کو لے کر تو آپ ہمیں انسٹاگرام کی ID عائرہ قریشی 725 ہے، جس کو آپ میسج کر کے اپنی شاپ ایڈس چلا سکتے ہیں اور بہت ہی کم واجبی داموں پر اپنے شاپ کی ایڈس ہمارے ویڈیو پر